बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। लाहौर में भी हैं बहुत ही अहम तरीन ख़बरें और मज़े की एक क्या कहना चाहिए दिलचस्प सूरत हाल है। और हुकूमत क्या सोच रही है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान, इन दोनों के दरमियान पुराने वाली दुश्मनी जो है वो मुझे वापस आती हुई नज़र आ रही है, यानी कि वापस आ चुकी है। और अब दोनों शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान के जो माउथ पीस हैं, दोनों मद्दे मुकाबिल हैं और एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई रियायत करने के मूड में नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मुस्लिम लीग नवाज़ को या शरीफ ख़ानदान को कोई मामूली सी भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं, और उसकी डिटेल्स मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और दूसरी बात एक अहम वो ये है कि एक खूनी लड़ाई लड़ने का प्रोग्राम क्या वो कामयाब हो सकेगा। और इब्तदा मैं करता हूँ, आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान हमें, ये जो हमारी धरती है, आज़ाद वतन है, ये हमें मिला। अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था, शायर मशरक़, हमारे दिलो जान। उन्होंने ख्वाब देखा, उन्होंने तसव्वुर पेश किया ख़ुद मुख्तार रियासतों का, जहाँ जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे उसमें इस वक्त जो मौजूद है बांग्लादेश, वो भी शामिल था। ये थे, जूनागढ़ भी था, सबके सब, कश्मीर भी था। तो ये सारे इलाके। और 1930 खुतबा अलाहाबाद उनका था। 1940 में वो नहीं थे, वफ़ात पा चुके थे। लेकिन 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई और उसके बाद 47 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस तसव्वुर को, उस ख्वाब को अमली ताबीर, पाकिस्तान हमें मिल गया। और आज हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। तो यौम पाकिस्तान का तसव्वुर क्या था, पाकिस्तान का तसव्वुर क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह था। यहाँ पे इस्लामी निज़ाम, मुसलमानों की ख्वाहिशात के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक यहाँ पे एक निज़ाम आना था। लेकिन इसको पहले दिन से ही क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जो प्लेयर्स थे यहाँ पे, वो पॉलिटिकल भी थे, वो नॉन पॉलिटिकल भी थे, उनके शिकंजे में गया मुल्क। और आज तक इसी तरह ही है। हुक्मरान यहाँ पे हुक्मरानी यहाँ पे करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के वोट लेके आते हैं, हुक्मरानी करते हैं, लेकिन एजेंडा बाहर का होता है। ये आज तक चल रहा है। फिर उसके बाद हमें एक इंतहाई नुकसान हुआ कि वो पाकिस्तान, यानी कि जो 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उस वक्त के मुस्लिम कायदीन ने हासिल किया, जिसमें लियाकत अली खान भी शामिल थे, बाकी लोग भी शामिल थे। तो वो एक पाकिस्तान, एक क्या कहना चाहिए, एक 8वां अजूबा था रियासत पाकिस्तान जो 1947 में बनी। उसकी वजह क्या थी कि इसके 2 विंग्स थे, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश है। 2 हिस्से थे, दरमियान में इनकी सरहदें नहीं मिलती थी, 1000 मील का फ़ासला था, लेकिन एक मुल्क था और सिर्फ़ नज़रिए की बुनियाद पे एक मुल्क था। ये दुनिया में कहीं भी ऐसी रियासत 1947 से पहले नहीं थी। 1947 से पहले ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिनकी आपस में सरहदें ना मिलती हों, 2 अलग अलग ज़मीन के टुकड़े हों, लेकिन रियासत एक हो और एक झंडे के तले वो रह रहे हों। ये दुनिया का 8वां अजूबा कह लें आप, इस तरह का था। और सिर्फ़ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये रियासत वजूद में आई थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जनरल याहिया ख़ान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मरहूम जो भी कहें, लेकिन उन्होंने जो किया, फिर तीसरा किरदार शेख मुजीब और उसकी बेटी इस वक्त हसीना वाजिद। आप ये देखें कि पाकिस्तान, इस वक्त हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं और हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या बना रही है, अपनी 50वीं आज़ादी, 50 बरसें गोल्डन जुबली बना रहे हैं मोदी के साथ मिलके। हसीना वाजिद शेख मुजीब की बेटी। तो ये किरदार अभी तक मौजूद हैं। ये ख़ानदान जितने भी हैं ये इसी तरह करते हैं, जो जागीरदार, फ्यूडल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इसी तरह के रहे हैं।
اور ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ آج بھی دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آج بھی پاکستان انہی مافیاز کے کنٹرول میں ہے، اور پاکستان کے عوام انہی مافیاز کے کنٹرول میں ہے۔ ریاست ان سے لڑ رہی ہے، لیکن ریاست پہ ان کا پنجہ جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں یوم پاکستان مبارک کے پوسٹر لگائے جا رہے ہیں۔ جن کو آزادی نہیں ہے وہ آزادی کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں یوم پاکستان مبارک کے پوسٹر دیواروں پہ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود وہ اپنی جان پہ کھیل کے لگا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے وہاں لگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آزادی کی نعمت کیا ہے۔ پھر آپ ہندوستان میں چلے جائیں، وہاں پہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے، اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں ہے، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ ان سے پوچھیں آزادی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں آج بھی مودی گولڈن جوبلی منانے جا رہا ہے حسینہ وارد کے ساتھ مل کے، لیکن بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ابھی بھی مسلمان جو ہیں بنگلہ دیش کے شہری، وہ مودی کو قاتل کے طور پہ قاتل مودی واپس جائے یہ والے نعرے اور پوسٹر اور بینر لگا کے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس آزادی کی قدر جاننی چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے حکمران اور اچھی قیادت دے، جو صرف پاکستان کا سوچے، پاکستان کے عوام کا سوچے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوری فلاحی مملکت بنائے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو قیادت، اور پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یوم پاکستان ہم منا رہے ہیں، لیکن یوم پاکستان کے موقع پہ نیب قانون نافذ کرنے والے ادارے جب بھی کسی بڑے کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی بلائے۔ مریم صفدر صاحبہ کو بلایا، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے بھی 2 دھمکیاں دیں، اس کے بعد ان کا نوٹس بھی کبھی بھی منظر عام پہ نہ آیا، اور وہ نوٹس واپس ہو گیا۔ اور اب وہی طریقہ مریم صفدر صاحبہ استعمال کر رہی ہیں۔ پہلے بلایا، پتھروں کے ساتھ وہ گئے اور ہلا گلا کیا، اس کے بعد نیب نے دوبارہ بلانے کی ہمت نہ کی، اب پھر ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جائے گا، اور پی ڈی ایم کی قیادت جائے گی، اور لاکھوں کارکن وہاں پہ ہوں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے۔ اسی طریقے سے مریم صفدر صاحبہ چیلنج کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کمزور ہو چکی ہے، ریاستی ادارے کمزور ہو چکے ہیں، اور رول آف لا، قانون کی حکمرانی کا تصور نہیں ہے، اور ہم بکھرے ہوئے ہیں، ریاست اور ریاستی ادارے بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ سسلن مافیا اور گاڈ فادر وہ سب ایک ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے گریبان کی طرف یا اپنی طرف کوئی قدم بڑھنے نہیں دیتے۔ جیسے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اس سے پہلے ہی اتنی دھمکیاں دیتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہو رہا ہے، اور 26 مارچ کو بلایا گیا ہے، اور 26 مارچ کو رانا ثناء اللہ صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فل جناب موڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لاکھوں کروڑوں ہمارا راستہ نہ روکا جائے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ 26 مارچ کو ریاستی ادارے اور ریاست اور حکومت کس طریقے سے ان دھمکیوں کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کلچر رہا تو پھر ایک عام آدمی جو ہے، جیلیں کیوں بھری پڑی ہیں؟ جیلیں خالی کر دینی چاہیے۔ چند روپے کے الزامات ہیں، کسی پہ بکری کا الزام ہے، کسی پہ سائیکل کا، کسی پہ موٹر سائیکل کا، کسی نے ٹانگ توڑی ہے، کسی نے بازو توڑا ہے، یہ معمولی جرائم، تو ان کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر، یہ 23 مارچ کے حوالے سے اب آتے ہیں کہ شریف خاندان ورسز بھٹو خاندان۔ یہ ہنی مون چل رہا تھا، ہنی مون پیریڈ تھا، اور پی ڈی ایم بنی،
سپٹمبر اکتوبر پچھلے سال، اور یہ چل رہا ہے جناب مارچ 3 اور 2 5 مہینے، اور میکسیمم آپ کہہ لیں 6 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ 6 مہینے میں یہ ارینجمنٹ ہوا تھا، یوں کہہ لیں کہ منگنی ہی ابھی ہوئی تھی، سیاسی منگنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، اور اس منگنی میں ہی ایک دوسرے نے بہت زیادہ وہ کہنا چاہیے آنا جانا شروع کر دیا، اور جب آنا جانا شروع کر دیا، ملنا ملانا شروع کر دیا، کھانے شروع ہو گئے، تو اسی میں ہی معاملہ خراب ہو گیا اور اختلافات ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں خاندانوں میں 1985 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے 85 سے پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، انہوں نے اتفاق، جو فاؤنڈریز اتفاق کی جو انڈسٹری تھی وہ نیشنلائز کر لی تھی، شریف خاندان سے لے لی تھی، اور ریاستی کنٹرول حاصل ہو گیا تھا۔ تب سے لے کے وہ معاملہ چل رہا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے ساتھ شریف خاندان تھا، اور بھٹو خاندان کو ٹھکانے لگانے والے جنرل ضیاء الحق تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ شریف خاندان تھا، یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انہی کے دور میں یہ پلے بڑھے، اور پھر زرداری صاحب جیل میں گئے، ساری ہسٹری ہے۔ تو یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان آپس میں ایک ہو چکے ہیں، اختلافات ختم کر چکے ہیں، اور یہ بالکل ان میں کسی قسم کی کوئی ہوا بھی نہیں گزر گئی اختلاف کی، یہ بات صحیح نہیں تھی۔ ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی تو اب ایک دوسرے کو جواب دینا شروع کر دیا ہے، اور مریم صفدر صاحبہ نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف یا ان کا نام بھی کسی نے غلط طریقے سے لیا تو میں زبان کھینچ لوں گی، 1 تھپڑ نہیں 10 تھپڑ ماروں گی۔ تو قاہرہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اظہار رائے کی آزادی ہے، اور یہ زبان استعمال نہ کی جائے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو گئے ہیں سراج الحق صاحب سے ملنے منصورہ، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بھٹو خاندان کا چشم چراغ منصورہ گیا ہے جماعت اسلامی کے پاس، یہ بھی ایک ہسٹری ہے، پھر کسی وقت بتائیں گے۔ تو وہ گئے، اب یہ معاملات علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں، نواز شریف اینڈ کمپنی علیحدہ ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی اینڈ کمپنی علیحدہ ہو جائیں گے۔ اپوزیشن میں بھی اب ڈویژن آ رہی ہے، واضح طور پہ آ چکی ہے، آ نہیں رہی۔ تو جماعت اسلامی کے پاس گئے تھے، بنیادی طور پہ 1-2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر ہم مل کر چلیں، اور نہ صرف مل کر چلیں بلکہ یوسف گیلانی صاحب کے لیے ایک ووٹ درکار ہے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے، تو جماعت اسلامی کا ایک ووٹ موجود ہے سینٹ میں، لہٰذا وہ ووٹ ان کو مل جائے، نمبر 1 یہ تھا۔ باقی دیگر باتیں کی گئیں، شریف خاندان سے دور رہا جائے، ہمارے پاس آئیں، ہم اکٹھے چلتے ہیں، یہ۔ اور اس کے بعد جو بلاول بھٹو نے باہر گفتگو کی، وہ لاہور کا خاندان، انہوں نے شریف فیملی کو کہا لاہور کا خاندان ہمیشہ سلیکٹرز کی مدد سے آیا ہے، سلیکٹ ہو کے آتا رہا ہے، لاہور کا خاندان جو سلیکٹ ہوتا آیا ہے، اور ہم کبھی سلیکٹ نہیں ہوئے۔ تو یہ شریف خاندان کو انہوں نے پہلی دفعہ بلاول بھٹو نے ایک یہ جو پیار محبت کی داستان چل رہی تھی درمیان میں ہنی مون پیریڈ، وہ ختم ہونے کے بعد پہلی دفعہ میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خون دیا ہے، اور ہم سلیکٹ ہونے والے نہیں، ہم خون دینے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک لانگ مارچ، انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کے لیے پیپلز پارٹی تیار تھی، اسلام آباد میں کمرے بھی بک ہو چکے تھے، لیکن یہ کس کا اچھوتا آئیڈیا تھا کہ جناب 10 دن پہلے استعفوں کو نتھی کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس لاہور کے خاندان نے کیا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی، نظر ثانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، نظر ثانی کرے شریف خاندان، لاہور کا خاندان نظر ثانی کرے، جن کا موقف غلط ثابت ہوا ہے۔ ہمارا موقف تو بالکل صحیح ہے، ہم نے تو الیکشن بھی لڑا، جیتے بھی، اور سب واپس آ گئے اور سب کو فائدہ ہوا۔ پھر مریم نواز کا جو ٹویٹ تھا، جو کہ بھٹو خاندان یا پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی سے متعلق تھا، اس پہ بلاول بھٹو نے بڑی مزے کی بات کی ہے۔ اس نے کہا نون لیگ کی نائب صدر
کے بیان پر تبصرہ کرنا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سے بات کریں. پیپلز پارٹی کا نائب صدر مسلم لیگ نون کی نائب صدر کو جواب دیں گے. یعنی انہوں نے اب مریم صفدر صاحبہ کو دوسرے درجے کی قیادت کہہ دیا ہے بلاول بھٹو نے, اور یہ بڑی بہت میننگ فل چوٹ لگائی ہے انہوں نے, کیونکہ شہباز شریف اس وقت پارٹی کے صدر ہیں. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ میں تو بات کروں گا تو شہباز شریف سے کروں گا, صدر جو مسلم لیگ کا ہے اپنے ہم منصب سے کروں گا, اپنے ہم منصب کی بات کا جواب دوں گا. نائب صدر کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور میں اس کا جواب بھی نہیں دوں گا, بلکہ اس کا جواب بھی کون دے گا؟ وہ دے گا پیپلز پارٹی کا نائب صدر, اور پیپلز پارٹی کے نائب صدر بے شمار ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری رگوں میں سلیکٹڈ ہونا شامل نہیں, یہ لاہور کے سیاسی خاندان کا وتیرہ ہے کہ وہی سلیکٹ ہوتا ہوا اب تک یہاں پہ پہنچا ہے. تو یہ ایک چل رہی ہے سیاسی جنگ, سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو چکی اور مفاہمت ختم ہو چکی, اور اب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو, بھٹو خاندان شریف فیملی کو, زرداری خاندان شریف فیملی کو کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.